अच्छा बच्चों, शैतान को जानते हो? कौन जानता है शैतान को? हाथ खड़ा करो। हाँ बताओ भाई सनी, शैतान कौन है? शैतान का क्या क्या काम करता है? कोई नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं खामोश भाई। अच्छा, शैतान तुम्हारा क्या लगता है? शैतान तुम्हारा क्या है? किसने बताया आपको कि तुम्हारा दुश्मन है? इन्ना शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये कौन बता रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने शैतान को किससे पैदा किया था? बताओ आप। खामोश। किससे पैदा किया सनी? अल्लाह ताला ने शैतान को किससे पैदा किया? आग से। तो शैतान ने कौन सी हुक्म अदूली अल्लाह ताला की थी? तो बताएगा? हाँ, उसने अल्लाह ताला को सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला को नहीं, कोई और हुक्म था। शैतान, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि भाई तू क्या कर, आदम के आगे सजदा कर। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। इंसान की कामयाबी और पूरी दुनिया में मखलूक की कामयाबी इस बात में है कि अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करे। तो अल्लाह ताला ने जब आदम को मिट्टी से बनाया और शैतान जिन था, शैतान क्या था? जिन था। इसको आग से पैदा किया, आग के शोले से बनाया, आग के शोले से बनाया। इससे कहा कि तू आदम के आगे सजदा कर। इसने कहा मैं नहीं करता। इसने क्या कहा? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने कहा कि तू मेरी हुक्म अधूरी करता है, जा मेरी जन्नत से निकल जा, जा मेरी जन्नत से निकल जा। ये शैतान। अच्छा भी खामोश। अच्छा, हमने पहला सवाल किया था कि इस कायनात को किसने बनाया है? खामोशी से, ज्यादा शोर नहीं करना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अच्छा वो बोलेगा। फिर हम मस्जिद में आते हैं अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने के लिए। ये जो मस्जिद में हम आते हैं, ये कुरान मजीद किसकी किताब है? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये कुरान मजीद किसकी किताब है? हाथ खड़ा करोगे और बताओगे कि भाई मुझे आता है, बस हाथ खड़ा करो। ये किताब किसकी है? रुहान आप खड़े होके बताओ, इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में इंसान की हिदायत हाँ, अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद के अंदर बंदों की रहनुमाई के लिए ये बताया है कि तुमने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, और फिर जिस वक्त तुम दुनिया से आ जाओगे मेरे पास, तो फिर जो मेरी अताअत करेगा उसे मैं जन्नत दूंगा, और जो मेरी नफरमानी करेगा उसको जहन्नम में डालूंगा। इस किताब में क्या लिखा है? बोलो। जो मेरे रसूल के तरीकों पे चलेगा, जो मेरे रसूल के तरीकों पे चलेगा मैं उसे जन्नत अता करूंगा, और जो मेरे रसूल के तरीकों पे नहीं चलेगा मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। अच्छा, जन्नत किसको कहते हैं और जहन्नम किसको कहते हैं? तो बताओ। जहन्नम बुरे लोगों की जगह है और जन्नत नेक लोगों की जगह है। जन्नत नेक लोगों की जगह है और जहन्नम बुरे लोगों की जगह। बुरे लोग कौन होते हैं? जो अल्लाह को नाराज करते हैं वो बुरे लोग होते हैं। जो लोग अल्लाह ताला की नहीं मानते वो लोग क्या होते हैं? बुरे लोग होते हैं। जो नमाज न पढ़े वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? तो आप नमाज पढ़ते हो, बुरा बनना है कि अच्छा बनना है? अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करें, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करें। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे नहीं। अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं कि बुरे लोगों से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं। नेक लोग अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। ठीक हो गया? अब बैठो। ये मस्जिद है, ये मस्जिद किसका घर है?
جس سے پوچھوں گا وہی بتائے گا۔ موسیٰ بتاؤ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہادی آپ بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، بیت اللہ شریف۔ کیا؟ ہاں، دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ بیت اللہ شریف کہاں پر واقع ہے؟ روحان آپ بتاؤ، بیت اللہ شریف کہاں پر واقع ہے؟ سعودیہ میں کون سے علاقے میں؟ ہاں، کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ میں۔ عبد السنی آپ بتاؤ، دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا تھا اللہ کا؟ بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف کہاں پر واقع ہے؟ ہاں، کہاں پہ واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ قرآن مجید کس نبی پہ نازل ہوا تھا؟ چپ۔ ہاں، یہ قرآن مجید سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جس سے پوچھیں وہ بتائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ معیز آپ بتاؤ، مجھے بولو، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبیوں کے سلسلے کو اب ہمارا ایمان یقین تب بھائی خاموش، اب ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلے دنیا میں کون سے رسول آئے تھے؟ ہاتھ کھڑا کرو گے بس۔ سب سے پہلے دنیا میں کون سے رسول آئے تھے؟ بس بولو۔ ہاں، سب سے پہلے دنیا میں کون سی عورت آئی تھی؟ سب سے پہلے دنیا میں حضرت حوا علیہ السلام آئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، ہماری ماں آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ ہاتھ کھڑے کرنا، بولنا نہیں ہے۔ اونچی بولو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ یہ بچوں کو سیدھا کرو ذرا، چنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ کوئی ایک آدمی بتائے، نہیں پتا۔ بھئی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ پسلی سے۔ یعنی عورت کا پیدا ہونا مرد سے ہے، کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلی عورت کس سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ روحان آپ بولو، کس کو؟ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ اب کیا نام بچے؟
بس آپ کھڑے ہو ذرا، آپ بتاؤ گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ ہاں شاباش. حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ شاباش. دیکھو نا، سب سے پہلے دنیا میں کس رسول کو پیدا کیا تھا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام. شاباش شاباش. اچھا، دنیا میں کتنے نبی آئے تھے؟ کسی کو پتا بھائی دنیا میں کتنے نبی آئے ہیں؟ آپ بولو، قرآن کھڑے ہو بولو. ہاں، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. کتنے نبی آئے ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. نبی کیا کام کرتے تھے دنیا میں آگے؟ کسی کو پتا تو ہاتھ کھڑا کرے، بولو. اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے. ہاں، نبی کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کون ہے. لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے تھے. نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے تھے. اب ذرا سوچو، یہ جو چائنا والے ہیں نا، چائنا والے، جانتے ہو چائنا والوں کو؟ ان کو یہ معلوم ہے، یہ جو چائنا والے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. یہ چائنا والے جو ہے نا، یہ اللہ کو نہیں جانتے نا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خود زمین بن گئی، خود آسمان بن گیا. خود زمین بن گئی، یہ خود انسان پیدا ہوتے ہیں، خود انسان مر جاتے ہیں. لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے. مردوں کو اس نے پیدا کیا، عورتوں کو اس نے پیدا کیا، جنات کو اس نے پیدا کیا، فرشتوں کو اس نے پیدا کیا، پرندوں کو اس نے پیدا کیا. یہ گائے بھینس اونٹ بکری یہ سب اس نے پیدا کیے. یہ مٹی کو اللہ نے پیدا کیا. یہ آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ نا، آسمان نیلا رنگ اس کا، دوڑاتے جاؤ آنکھ دوڑاتے جاؤ، انسان کی آنکھ پہنچتی ہے آسمان تک، تھک ہار کے واپس لوٹ آتی ہے. اب یہ چھوٹی سی بلڈنگ ہے نا، اس بلڈنگ کے نیچے کتنے ستون ہیں؟ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے ہمیں کتنی جدوجہد کرنی ہے، لیکن وہ اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے. کس نے بنا؟ کوئی بنانے والا تو ہے نا، کوئی بنانے والا تو ہے، کوئی بنانے والا ہے. اور کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اللہ. اللہ تعالی اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کو چلانے والا میں ہوں، دنیا کو بنانے والا میں ہوں. تمہارے چلانے سے نہیں چلے گی. جب میں نے بنایا ہے تو دنیا میں قانون بھی میرا ہوگا. دنیا میں کس کا قانون ہوگا؟ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے. بھائی توجہ سے سنو، یہ بڑے بڑے بچے ذرا ان باتوں کو سمجھو. اچھا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے زمین میں آباد کیا تھا. انسان جب دنیا میں آیا نا، تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ جنات کو. جنات جو ہے، شیطان جو ہے جنات میں سے ہے. جنات کس میں سے ہے؟ شیطان کس میں سے ہے؟ جنات میں سے. اس دنیا میں انسانوں سے پہلے کون لوگ آباد تھے؟ جنات آباد تھے. کون لوگ آباد تھے؟ جنات آباد تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم عدولیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہا کہ بھی یہ حکم عدولیاں کرتے ہیں، ان کو مار مار کے کھنڈرات میں پھینک دو، کسی نالیوں میں پھینک دو. اور یہ جو شیطان تھا نا، ابلیس اس کا نام تھا. کیا نام تھا اس کا؟ ابلیس. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلوا لیا. اس کہاں پہ؟ جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے تھے، اور یہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، عبادت کرتا تھا. لیکن اس کے دل میں ایک لالچ تھی. اس کے دل میں وہ لالچ یہ تھی، وہ کہتا تھا کہ میں دنیا کا خلیفہ میں بن جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو یہ لالچ کرتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھے اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سجدہ کرتا تھا، پوری زمین پہ اس نے سجدے کی، اللہ کو یاد کیا. تو لالچ اس کے اندر تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کس کو بنا دیا؟ آدم علیہ السلام کو.
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتا سکتا ہے؟ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کر دے، اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کر دے۔ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اپنے عمل سے دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ اب جب تم نماز چھوڑتے ہو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھو گے سارے نمازی بن جاؤ گے تو تعداد میں آپ بڑھ جاؤ گے۔ تو اس طرح جب تعداد بڑھ جاتی ہے اللہ کے ماننے والوں کی تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں خلافت کو قائم فرما دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ابھی آپ بتاؤ، آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ تو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو۔ اب آپ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرو، آپ اللہ کے قانون کو نافذ کر رہے ہو؟ توڑ رہے ہو۔ کیوں توڑ رہے ہو بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ ان یاجوج و ماجوج، جوج مجوج مت بنو، جوج مجوج وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ، آپ جوج مجوج مت بنو، تمہیں سمجھداری ہو کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ نمازوں کو قائم کرنا، ذکر و اذکار کو قائم کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ خلافت کا کام ہے، اور آپ کو اللہ نے اپنا قانون دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے کہ نہیں؟ کس کے ذریعے؟ نمازوں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سب کرو گے؟ جو جو میں نے سوال کیے ہیں میں کل آپ سے سنوں گا، کل یا پھر آئندہ جیسے موقع ملا تو آپ سے یہ سوال سنے جائیں گے کہ آپ نے ان سوالوں کو یاد کیا، ان کو اپنے دل میں ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ ٹھیک ہے، یاد کرو گے؟